150 साल पहले उन्होंने ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेके आए थे, इसका एक मकसद था, और वो मकसद ये था कि वो अंग्रेज ये चाहते थे, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, उसमें हुकूमत करने के लिए वो लोग चाहते थे जो उनकी मदद करें इतने बड़े हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने की, और उनको उन्होंने ये क्लास बना दिया इंग्लिश मीडियम की। और उसका बड़ा क्लियर था कि ये होंगे हिंदुस्तानी, लेकिन हमारी तरह सोचेंगे, हमारी तरह बोलेंगे, हमारा कल्चर होगा उनका। और जब हम आजाद हुए तो जो सबसे बड़ा हमने अपने मुल्क पे जुल्म किया वो ये कि हमने एक निसाब नहीं लेके आए, और ये जो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन है इसको बजाय एक करिकुलम करने के, बल्कि तब तो बड़े कम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, आज ये हालात हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ गए, और वो जो क्लास जो हमने अपनी सोसाइटी में जो डिविजन्स थी, तकसीम थी, वो भी बढ़ गई। तो ये तो हमने अपनी आंखों में देखा है। मैंने जब एचएसएन कॉलेज से जब मैंने पहली दफा क्रिकेट एचएसएन कॉलेज से बाहर लाहौर की क्रिकेट टीम से जब मैंने मैच खेलना शुरू किया, तो जो मेरा कल्चर था और जो लाहौर की टीम का कल्चर था वो ऐसे ही था जैसे कि मैं किसी और मुल्क से आया हूं। मेरे और उनके अंदर कनेक्शन कोई नहीं था, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर था, और वो हमारा उनसे कोई इतना मुख्तलिफ कल्चर था कि उनसे कोई दोस्ती भी नहीं हो सकती थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक मुल्क, कोई मुल्क ऐसे अपने ये नहीं करता कि अपने मुल्क में तकसीम कर दे। एक तरफ इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, जो मैंने आखिरी दफा देखा था, तकरीबन 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं। दूसरी तरफ उर्दू मीडियम, 3.25 करोड़ बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, और दीनी मदरसों में 26 लाख बच्चे जाते हैं, 25 लाख बच्चे। तीनों के मुख्तलिफ, उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका कल्चर मुख्तलिफ है। जिस तरह के वो 3 मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कौमें बन रही हैं। लिहाजा ये तब से मेरी सोच थी कि जब हमें मौका मिले हम ये एक करिकुलम लेके आएंगे, ताकि एक कौम बनेगी, एक सोच बनेगी कौम की। और वो मुझे ये हमेशा पता था कि मुश्किल है, क्योंकि जब एक जो डिसीजन मेकर्स है, जो एलीट तबका है, वो जब एक सिस्टम से फायदा उठा रहा है तो उसको चेंज नहीं होने देता फिर। हालांकि सबको पता है कि ये यूरोप में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, दुनिया में चले जाओ, वहां हर जगह एक करिकुलम होता है। तो यहां 3 जब करिकुलम चल रहे थे, तो क्योंकि वो सिस्टम में जो साहिब इक़्तिदार, जो एलीट थी, वो फायदा उठा रही थी, उसके अंदर कोई इंसेंटिव चेंज करने का नहीं था। तो पहली चीज तो मैं शफकत आपको ये कहूं कि ये वाकई एक पहला कदम है। ये अपने जहन में डाल लें कि इसमें बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। जो वो स्टेटस को के लोग होंगे वो पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए कि नामुमकिन है, ये बड़ा मुश्किल है, हमारा तालीम का सिस्टम तबाह हो रहा है, ये सारी आपको आर्ग्यूमेंट्स देंगे। लेकिन जो कामयाबी का राज है, इंसान जब भी कामयाब होता है, जब वो बड़ी सोच रख के और उसकी तरफ जब कदम उठाता है, और कामयाबी का सिर्फ एक राज है, और वो ये है कि जब आप बड़ा कदम उठाते हैं तो आप किश्तियां जुला के उस तरफ जाते हैं, अपने आप वापसी का फिर नहीं सोचते। यानी अब ये इर्रिवर्सिबल है। ये जो अब हम करेंगे, हमें पता है कि इसमें मुश्किलात आएंगी, लेकिन उन सारी मुश्किलात के बावजूद हम अब इस मुल्क को एक कौम बनाएंगे। और जो हमारे मुल्क में एक और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक मुल्क को नुकसान हुआ है, जब आप किसी और मुल्क के जब इंग्लिश मीडियम एजुकेशन लेते हैं, और इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश ज़बान नहीं हम सीखते हायर एजुकेशन के लिए, हम पूरा कल्चर ले लेते हैं। और ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं,
آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلچر ہمارے سے زیادہ اونچا ہے. آپ ایک مختلف کلچر کے غلام بن جاتے ہیں. جب آپ ذہنی غلام بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہے. ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں تو توڑ دی انہوں نے, لیکن جو ذہنی غلامی کی زنجیریں وہ نہیں ٹوٹتی. وہ جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو وہ پہننے پڑتے ہیں, ان کے سارے فیشن آپ کو اپنانے پڑتے ہیں, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر ہیں آپ سے. اور کبھی بھی ایک غلام بڑے کام نہیں کر سکتا, ایک غلام ذہن, کیونکہ دنیا میں جو اوپر جاتے ہیں وہ صرف انوویشن یا اوریجنل تھنکنگ جاتی ہے. جب آپ کسی کی کاپی کرتے ہیں آپ صرف اچھی کاپی کر سکتے ہیں, آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں, آپ ان کی طرح زیادہ ان کے طور طریقے اپنا سکتے ہیں, لیکن آپ ان کے آگے نہیں جا سکتے. لیکن جب آپ انگلش میڈیم میں انگلش کا زبان کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کا پھر ان سے ریلیشن شپ اسٹوڈنٹ پروفیسر کا ہو جاتا ہے. اسٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے بھی جا سکتا ہے, لیکن غلام اچھا غلام ہی بن سکتا ہے. تو یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں یہ توڑنی بہت ضروری ہیں, اور یہ انشاءاللہ جب ایک ملک کے اندر ایک ہی کریکولم ہوگا اور ایک طرف ایک ڈائریکشن پہ ملک جائے گا, ہمارے نوجوان جائیں گے, وہ ہے اصل آزادی کا راستہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8, 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. میں نے یہ شفقت آپ کا دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی لمبی ٹائم لائن دی ہے, کوئی 2023 اور 24 میں. یہ بہت آپ لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں. اس کو اگلے 5-6 مہینے کے اندر اس کو ڈسکس کر کے, اور یہ سیرت نبی کا آپ پلیز اس کو فورس کریں. اتنی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. دیکھیں, جو آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں, دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کوئی بھی کسی طرح بھی آپ جج کریں گے تو کسی انسان نے وہ چیز اچیو نہیں کی جو انہوں نے کی ہے. وہ واحد اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے. کس دن وہ پیدا ہوئے, کس دن اس دنیا سے گئے, کس دن انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں, وہ سب کون سی جنگ بدر کون سی تاریخ میں تھی. تو یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. اور کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا سٹیو جابز کی کتاب پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے, تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں. تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں. اس لیے ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو چاہے دیکھیں کوئی کسی میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا, یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص کسی پہ, وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ہماری صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں. اور اس راستے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا جو کریکولم ڈیولپ کیا گیا اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے, اس کو بہتر کر کے, لیکن جلدی لے کے آئیں. اور میں وجہ اس کی 2 وجہ بتاتا ہوں. ایک یہ کہ ان کی جو زندگی سے جب سیکھیں گے, ان کے کیریکٹر سے سیکھیں گے, تو انسان کا کیریکٹر ڈیولپ میں, یعنی انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں, ایتھکس کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. ان کی زندگی سے, ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتہ چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائیں, لیکن ان کو پتہ تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا, تاریخ کیا ہے, پھر جہاں بھی دنیا میں بھیج دیں. دیکھیں علامہ اقبال سب سے بڑے 300-400 سال میں مسلمان اسکالر تھے. ان کی کیا بڑی چیز تھی؟ سب سے بڑی چیز, بڑی ان کی صفتیں ہیں. ان کی آپ جب پڑھتے ہیں ان کا جو فلسفہ ہے وہ یعنی بہت بڑے جینیس تھے. لیکن ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی, کیونکہ ان کو اپنی دین کی پوری سمجھ تھی, قرآن کی سمجھ تھی, اسلام کی تاریخ کی سمجھ تھی. پھر جب انہوں نے ویسٹرن فلاسفرز کو پڑھا
اور مغرب کو جا کے جب باہر پڑھا انہوں نے تو پھر وہ تجزیہ کر سکے تھے. ان کی جو انالیسس ہے وہ آج تک بھی ریلیونٹ ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے, ہماری طاقت کیا ہے, اور وہ کمپیئر کر سکے, پھر راستہ بتا سکے. ہمارے ملک میں اس وقت یہ اسکالرشپ ہے ہی نہیں. ہم یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مغرب کی سوچ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آتا ہے وہی بہتر ہے, یا دوسری طرف اسکالرشپ ہے جو جانتے نہیں ہیں مغرب کو. تو ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صحیح معنی میں ہمارے یوتھ کو تجزیہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری طاقت کیا ہے, تاکہ ہم اپنا راستہ ڈھونڈیں. ایک تو اس لیے بہت ضروری ہے. دوسرا, جو دنیا کے آج کل مسئلے ہیں, گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج, یہ انسان کی لالچ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں. جدھر انسانیت سے زیادہ پیسے کی قدر ہے, لالچ, کتنا بھی پیسہ کما لو وہ کام نہیں ہے. 60-70 لوگ, 3 ارب لوگوں کے 60-70 لوگوں کے پاس وہ دولت ہے آج جو 3 ارب انسانوں کے پاس ہے. تو یہ اس سے ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں, ان میں انسانیت کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھ کے. دیکھیں, تعلیم سے تو ایک نے ایٹم بم بھی بنا لیا انسان کی تباہی کے لیے, لیکن تعلیم سے ایک نے پینسلن کا وہ ٹیکا بھی بنا لیا جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی جانیں بچی ہیں. تو تعلیم صرف کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ انسانیت اور ایتھکس ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے ان کی زندگی سے سیکھنا, اور یہ پھر ہمیں بچائے گا بھی جو جاہل لوگ دین کا نام لے کے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں, ان سے بھی ہم آزاد ہو جائیں گے. وہ لوگ جو دین کو استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے, پیسہ بنانے کے لیے, پالیٹکس کے لیے, جب ہمارے نوجوانوں کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ان کی زندگی کیا ہے تو ان سے آزاد ہو جائیں گے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ ہم باقی سارے بھی جتنے بھی پاکستان میں اقلیتیں ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھی اپنے دین پڑھائے جائیں. جو مسیح ہیں ان کو اپنے دین پڑھایا جائے, جو سکھ ہیں ان کو اپنا پڑھایا جائے, سب کو اپنا دین پڑھایا جائے, کیونکہ سارے اللہ کے جو دین دنیا میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے وہ ساروں کی بنیاد انسانیت ہے. وہ کوئی بھی دین یہ نہیں کہتا کہ انسانیت کے خلاف نہیں ہے, وہ سارے انسانیت کی بہتری کے لیے ہیں. اور پھر وہ سارے اچھے برے کی تمیز سکھاتے ہیں اور سب سچ بولنا سکھاتے ہیں, جو بیسک ایتھکس ہیں. تو اس لیے ساروں جو بھی اقلیتیں ہیں پاکستان میں ان کو موقع ملے کہ اپنا دین وہ صحیح معنی میں بچے سمجھ سکیں. میں آخر میں پھر سے شفقت آپ کو, آپ کی ٹیم کو آج خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور مجھے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ یہ جو 25 سال سے سوچ رہا تھا اور مجھے پتا تھا بڑا مشکل ہے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے بڑی مشکلوں سے کنسنسس ڈیولپ کیا, میں آپ کو آج خاص مبارک دیتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان یکساں نظام تعلیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.